अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज हुकूमत ने मिनी बजट या मालियाती ज़िमनी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की। इजलास में हुकूमती मेंबरान और अपोजिशन के दरमियान तल्ख कलामी, हाथापाई और हंगामा हुआ। अपोजिशन की मुखालफत के बाद इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। अपोजिशन का यह कहना है कि इस मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा और अवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा। पार्लिमानी रहनुमाओं ने आज ऐवान की कार्रवाई के हवाले से जो कवायदो ज़वाबित है उसकी खिलाफवर्जी का इल्जाम भी हुकूमत पर लगाया और यह कहा कि हुकूमत ने स्टेट बैंक का जो कंट्रोल है वो भी IMF को दे दिया है और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा कर लिया है। आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो लैप्स हो गए हुए थे, जो एक्सपायर हो गए हुए थे। ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान को सरेंडर ना करे पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? किसी ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जो भी अक्लमंद था उसने आपसे गैर कानूनी और गैर आईनी काम करवाया है, जिससे इस पार्लियामेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग आया। ये कैसा कानून साजी हम कर रहे हैं? आपने जो रूलिंग दी है वो आइन के साथ मुतसादिम है, वो आइन के खिलाफ है। जिस तरह आपने यहाँ पर दीगर कानून साजी की, हम उसको गैर आइनी समझते हैं। आम बात यह है कि इस इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो और वजीर आजम इमरान खान मौजूद नहीं थे। दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा पार्लियामान के अंदर और बाहर इस ज़िमनी फाइनेंस बिल का दिफा करते रहे। वफाकी वजीर असद उमर ने असम्बली में तकरीर की और कहा कि एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस की टेक्निकल बात की गई, लेकिन एक्सपायर्ड सियासतदानों की तकरीरें सुनना क्या हम पर लाजिम है। वजीर खजाना शौकत तरी ने इस इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि इस बजट से, ये जो मिनी बजट है, इससे आवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा। सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सेस हैं जो ज्यादा इंपोर्ट की जा रही अशिया पर लगाए गए हैं। कुछ टैक्सेस की छूट मईशत की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो है वो खत्म की है और इससे महंगाई का कोई तूफान नहीं आने वाला। कुछ हफ्तों से बल्कि महीने से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, अभी जो है इनके आखिरी दिन आ गए। सर, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है? यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? बार नौकरियां करते थे वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। अभी डरा रहे कौम को, स्टेट बैंक का एक्ट आएगा, तबाही आ जाएगी मुल्क को। एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस होता है या नहीं होता है, आप इसका जवाब देंगे। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ये जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है या नहीं है? कॉमन मैन के ऊपर 2 अरब रुपए के जो टैक्सेस की एग्जेम्पशन निकाल रहे हैं, सिर्फ 2। ये कहना कि यार खुद मुख्तारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, हम स्टेट बैंक से पैसा नहीं ले सकते। अरे भाई, 2.5 साल से तो नहीं ले रहे। कौन सी हमारी खुद मुख्तारी जो है वो इंडिपेंडेंस वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है? असम्बली के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के नतायज की बाज़गश्त भी सुनाई देती रही। जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना असद महमूद और स्पीकर असम्बली असद कैसर के दरमियान नोकझोंक चलती रही। आपके अपनी तहसील के अंदर तमाम पोलिंग स्टेशनों पर आप हारे हैं, मौलाना देना होगा। आपके साथ मेरा चैलेंज है स्पीकर। एक मिनट में साउथ में चैलेंज करता हूं। नहीं, गलत बयानी कर रहे हैं, जनाब स्पीकर, गलत बयानी कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। मैं इसको चैलेंज करता हूं। जनाब स्पीकर, ऐसे नहीं चलेगा। ये साबित कर दिया, स्पीकर ऐसे नहीं चलेगा। हर जगह शिकस्त मिली है। आपको मेरी बात सुनना होगी। क्या अपोजिशन के ज़िमनी बजट के हवाले से महंगाई के खदशात दुरुस्त हैं? क्या वाकई महंगाई का तूफान आने वाला है या आम आदमी पर ये जो आज ज़िमनी बजट आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या स्टेट बैंक से मुतालिक इख्तियारात में तब्दीली करके पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर किया गया है या नहीं? और क्या हुकूमत ने आज कानून साजी में कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की? इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। और आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी हुआ। इस इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म पार्लियामेंट हाउस आए तो उन्होंने
میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے جو قیاسیاں ہو رہی تھیں اور ان سے متعلق انہوں نے کہا کہ ہمیشہ ایسا ہی کہا جاتا ہے، اور جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر 3 ماہ بعد یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے. حکومت کوئی مشکل میں نہیں. ہر 3 مہینے کے بعد اب حکومت مشکل میں ہے، کل مشکل میں ہے، آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے. یہ جب پہلے گیا تھا نا سعودی عربیہ، تب بھی ہم سنتے تھے اب آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، جب تک وہ سمجھوتا شہباز شریف کی تقریر نہیں ہوتی، اس کی جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. حکومت مشکل میں ہے یا نہیں، اس پر بھی پروگرام میں جو ہے وہ بات ہوگی. ویری کوئکلی جو مہمان موجود ہیں تعارف میں کرا دیتا ہوں. آج کی ڈیبیٹ میں میاں جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ جو ہے موجود ہیں. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب. علی نواز اعوان صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. علی نواز اعوان صاحب تھینک یو سو مچ. اور شازیہ مری صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، وہ آج کی اس ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. ان سے بھی جو ہے وہ بات ہوگی. میں علی نواز اعوان صاحب آپ سے اس ڈیبیٹ کا آغاز کرتا ہوں. یہ جو پہلے جو بجٹ کے حوالے سے کیوں حکومت سمجھتی ہے کہ یہ جو ٹیکسز بھی آپ وڈرا کر رہے ہیں، جو استثناء دیا گیا تھا، پھر کچھ جو 2 ارب کے جو نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے، اس ساری ایکسرسائز سے یہ جو آج حکومت نے جو کچھ جو ہے وہ لے کر آئی ہے جو فائنانس بل، ضمنی فائنانس بل، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا عام آدمی کے اوپر؟ اچھا، پہلے تو آج تو اپوزیشن ہے ہی کوئی نہیں. مطلب آپ میاں صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے؟ نہیں، میں تو آپ نے ہاؤس کی بات کی نا، وہ تو بل تو وہاں پیش ہوا تھا. اچھا، تو یہ تو مرد مجاہد ہیں، میں تو ان کو اپوزیشن نہیں مانتا. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ وہ 3 بندوں نے اپوز کیا ہے، باقی ساری اپوزیشن نے اس کی حمایت کی. جیسے کاؤنٹ ہوا تو ساروں نے اس کی حمایت کی. 3 بندے کھڑے ہوئے تھے، خواجہ آصف تھے اور میرے خیال 2 ایک اور بندے تھے، انہوں نے اس کو اپوز کیا. باقی تو پورے کراس دی بورڈ ہی منظور ہوا ہے. اچھا، تو مگر وہ تو ایک ڈیفرنٹ بل تھا نا، وہ جو توانائی پیداوار کے حوالے سے. اس سے پہلے کون سا کاؤنٹ ہوا؟ اس کے حوالے سے پہلے اگر آپ، میری بھائی یہی تو کہہ رہا ہوں کہ 3-4 چیزیں آئیں اور 3-4 چیزوں پہ صرف ایک پہ کاؤنٹ ہوا، اور ایک پہ جو کاؤنٹ ہوا اس میں 3 بندے کھڑے ہوئے. تو یہ تو مشترکہ ہوا ہے، کہتے ہیں نا مشترکہ طور پہ ساری چیزیں پاس ہو گئی، تو پریشانی کی تو کوئی بات نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کا جو اس کا امپیکٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا پہلے ہمیں بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے کیا ہیں اور IMF کیا چاہتا ہے. سمپل سی بات ہے، جو ہم نہیں کر پائے 70 سال میں، وہ ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی. میں اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں. اسحاق ڈار صاحب کے دور میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک چارجز لگائے تھے، جب آپ پیسے وڈرا کریں گے تو اس میں آپ کو 6% ٹیکس دینا پڑے گا. وہ آپ کو مل جائے گا دوبارہ اگر وہ جب آپ اس کی اپنی ریٹرنز فائل ریفنڈ ہو جائے گا، ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو وہ اس پہ کھڑے ہوئے اسد عمر صاحب اسمبلی کے اندر، انہوں نے کہا یہ بہت اچھی چیز ہے. یہ کس سے ہوگا کیا کہ ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہوگی، اور اس کو آپ 6% کم کر کے 3% کرتے ہیں. حکومت نے اس کو بات مانی، اسے 3% کر دیا. تو یہ وہی چیز ہے کہ یہ ہم ڈاکومنٹیشن آف دا اکانومی کرنے جا رہے ہیں. بیسیکلی اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں انڈاکومنٹڈ ہے پاکستان کے. آپ کو پتا ہے بلیک مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر، اور وہ اسی طرح چل رہی ہے، مافیاز کے طور پہ چل رہی ہے. آپ نے دیکھا اسی سلسلے میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی لے کے آئے، آپ کے سامنے ہی ہے. اسی طرح یہ چیز بھی لے کے آئی. اب یہ دیکھیں اس میں سب سے بڑا جو امپیکٹ ہے وہ فارما کے اوپر ہے، وہ 160 ارب روپے کا. اور دیکھیں جو 160 ارب روپے میں ہم نے جو اس کے اوپر GST لگائی ہے، اسے فائدہ ہوگا الٹا، اس سے الٹا فائدہ ہوگا. آپ دیکھیے گا اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ 20% پاکستان میں جو دوائیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ 100 اگر چیزیں ہیں را مٹیریل جس پہ 25% پہ ڈیوٹی ہوتی تھی، اس ڈیوٹی کے اوپر آپ جیسے ہی جنرل سیلز سے 17% دیں گے. جس طرح ایکسپورٹرز ہیں ودن 7 days ان کا وہ ریفنڈ آ جاتا ہے. پاکستان میں جو ایکسپورٹرز ہیں، اگر وہ ایکسپورٹر ان کو ریفنڈ نہیں ہے تو وہ کہاں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں؟ اپنی جب وہ ریٹرن فائل کر رہے ہیں اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اگر وہ بلز پے کر رہے ہیں اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. نالائق سا طالب علم ہوں، لیکن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ ٹیکس بڑھا دیں تو اس پہ جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ہوتا ہے. کہیں آپ ایسا تو نہیں کر رہے کہ اس انڈائریکٹ کی وجہ سے جو آپ ڈاکومنٹیشن کے لیے کر رہے ہیں، وہ بالکل آپ کا آرگومنٹ صحیح ہے کہ یہ ڈاکومنٹیشن سے اس کا تعلق ہے اور بعد میں ریفنڈ ہو جائے گا، کیا اس کی وجہ سے انڈائریکٹلی تو قیمتوں میں اضافے نہیں ہو جائیں گے؟ رحمان میں اور بات کر رہا ہوں، اس سے 20% کم کیسے ہوگا؟ میں وہ آپ کو دیکھیں. ایک تو را مٹیریل ہے نا جو دوائیوں کا ڈائریکٹ آتا ہے، جس کے اندر جیسے پیراسیٹامول ہے، اس کی جو را مٹیریل وہ ادھر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 17% ٹیکس ہے جو ہم نے وڈرا کر لیا. ہم نے کہا کہ آپ پے کریں گے اور 7 دن میں آپ. دوسرا جو فارما انڈسٹری کے اوپر جو ٹیکس ہے، جیسے ان کی پیکنگ ہے، ایک ان کی جو ایلومینیم شیٹس ہیں، جیسے ان کے اوور ہیڈز ہیں،
وہ تو پہلے ٹیکسیبل تھے نا, اس کے اوپر تو کوئی آپ کے وہ ریفنڈ نہیں تھا. 35 ارب روپیہ جو ٹیکس گورنمنٹ وصول کرتی تھی وہ اس مد میں ان کو واپس ملنے لگ جائے گا. سو یہ جو موبائل فون پر ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, گاڑیوں پر, پھر اس کے بعد اس میں آ جائیں ریسٹورانٹ وغیرہ کے امپورٹڈ چیزیں, آپ نے اگر سٹیک کھانا ہے اس کے اوپر ہے, امپورٹڈ کچھ ڈیری پروڈکٹس کے اوپر بھی, امپورٹڈ ڈیری آئٹمز ہیں, امپورٹڈ ساری امپورٹڈ ہے. اب یہ ہے کہ آپ فون یوز کر رہے ہیں, میں اور تو بیچارے جاوید بھائی تو ہماری تنخواہیں اتنی نہیں ہے کہ ہم ایپل یوز کر سکیں. نہیں سر, ہمارا تو 30-35 ہزار روپے والا فون ہے سر, خدا واسطے نہ کریں, جاوید بھائی بتائیں. آپ لوگوں کی تنخواہیں ٹھیک ہے, تو ہم تو یہ 35 ہزار والے فون ہے, تو ایپل آپ 2.5 لاکھ روپے کا یوز کر رہے ہیں. جو بندہ 2.5 لاکھ روپے کا ایپل یوز کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر اس کو 17% جی ایس ٹی نہیں دینی چاہیے؟ آپ مجھے بتائیں. ایک بندہ ہے, میں اور یہ یوز کرتے ہیں کرولا گاڑی, آپ نے بھائی جی آپ اینکر ہیں, آپ بی ایم ڈبلیو یوز کرنا چاہتے ہیں. نہیں ہمارے پاس بھی کرولا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں, آپ جیسے بہت سارے اینکر, چلے اس طرح چلے آپ ہماری طرح کے باقی اینکرز کی بات کر رہا ہوں. یار نانا سمجھ لے کہ واقعی میرے پاس ایک گاڑی ہے کوئی ایسی. نہیں وہ تو اسلام آباد میں تو کوئی چیز چھپی نہیں رہتی, چاہے آپ کے پاس ہیوی بائک ہے یا آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے. اور کئی اینکر تو ماشاءاللہ, ہم دو تو کوئی ہمارے ساتھ پروٹوکول نہیں ہوتا, ان کے تو پروٹوکول گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. خیر میں ان کی بات چھوڑیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں بی ایم ڈبلیو یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لگژری ٹیکس دینا ہے کہ نہیں دینا؟ آپ کرولا یوز کریں, آپ پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. This is all important. آرگومنٹ نمبر 1, یہ واپس پیسے چلے جانے, اس سے قیمتوں پہ فرق نہیں پڑنا, بلکہ آپ کہہ رہے ہیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی, فارما میں نیچے آئیں گی. اور دوسرا آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ سب امپورٹڈ چیزیں جن کے اوپر جو چیزیں آ رہی ہیں. آپ بڑے شوقین ہیں, آپ چاہتے ہیں یو ہیو ان پیٹس, اور آپ اس کو انسانوں تو چھوڑیں, جانوروں کو بھی آپ جو ڈاگ فوڈ دینا چاہتے ہیں, پیٹ فوڈ دینا چاہتے ہیں, وہ امپورٹ ہوتا ہے. اگر آپ کی خواہش ہے اور آپ کے گھر بہت اچھا سا پیٹ ہونا چاہیے اور آپ سے فیڈ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ ٹیکس ہونا چاہیے. میاں صاحب سر پھر مسئلہ کیا ہے, یہ کیا آج جو اتنی تقریریں ہو رہی ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا, عوام پر بوجھ پڑ رہا ہے, ہو رہی کہ سائیکلوں پہ ٹیکس لگ گیا. کون سی سائیکلوں پہ؟ اچھا وہ بھی, یہ شوکت ترین صاحب نے بات کی کہ امپورٹڈ سائیکل جو ہے اس کے اوپر ٹیکس. آپ کہہ رہے ہیں زیرو ویٹ سائیکل آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہ ٹیکس دیں نا. میاں صاحب, میں علی نواز صاحب کی وکالت سے ہمیشہ مستفید بھی ہوتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی وکالت کرتے ہیں حکومت وقت کی, اس مشکل میں بھی تقریر ان کو کر لینی چاہیے, یہ کر لینے. مگر میرے بھائی ہیں, میں 2-3 باتیں سنجیدہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے, اپوزیشن ہو, حکومت میں آپ ہوں, آپ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتے ہیں, کسی جگہ ہم کر لیتے ہوں گے, کسی جگہ حکومت وقت کر لیتی ہوگی, مگر 2 چیزیں ہیں اگر میں سمجھ نہیں جو پا رہا کہ کیا اس نئے منی بجٹ سے آپ کی روزمرہ کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ چیزیں, خاص طور پہ فوڈ آئٹم, ان کی قیمتیں کم ہو, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ خود مختاری جو ہے اسٹیٹ بینک کو آپ آزاد کرنے سے آپ کی خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہوگی. پہلے ہی محدود آپ کو آزادی ہے, اور کیا اس کے بعد آپ کی کا سٹیٹس کیا ہوگا. آج میں سن رہا تھا شوکت ترین صاحب کو, انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ کل کو ہم محسوس کریں گے اگر کہ اسٹیٹ بینک جو ہے قومی مفاد میں کام نہیں کر رہا یا ہماری پہنچ سے دور ہو رہا ہے, تو ہم نیا بل لے آئیں گے. سادہ اکثریت سے ہم قانون بنا رہے ہیں, کو بدلنا پڑا تو پھر ہم اور قانون لے آئیں. ان کا کہنا ہے. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ پہلے جو قوانین آپ دنیا کے لیے بناتے ہیں, اپنے لیے نہیں, دنیا کے انٹرسٹ کے لیے جو بناتے ہیں, جہاں سے آپ قرضے لیتے ہیں یا دیگر جو سہولتیں آپ لیتے ہیں, ان کو آپ بدل سکے, جو یہ بدل لیں گے. اور پھر اگر آپ بدل سکتے ہوتے تو پھر آج یہ قانون آپ بناتے ہی نہ. اچھا, نمبر 2 یہ ہے کہ دیکھیں ہماری جو صورتحال ہے پاکستان کی, خاص طور پہ آپ اس قانون کے بعد وہ بڑا سخت لفظ ہو جائے گا جو آج اسمبلی میں بولا گیا کہ 16 دسمبر کو بھی سرنڈر کیا تھا اور آج معاشی سرنڈر ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا, مگر یہ ایک حقیقت ہے
کہ آپ کمرشل بینکوں میں جب دفاعی اکاؤنٹس بند کر دیں گے اور اسٹیٹ بینک میں مجبور آپ کو کر دیا جائے گا دفاعی اکاؤنٹ کھولنے کے لیے بھی، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کیا دنیا، خاص طور پر امریکہ اور انڈیا کی بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف میں جو سیکنڈ پوزیشن میں آفیسر ہے وہ انڈین ہے، آپ کو کیا وہ مانیٹر بہتر طور پر اپنے مقاصد کے لیے نہ کر پائیں گے؟ اور کیا آپ کو اس طرح مانیٹر دفاعی اخراجات جو ہیں وہ انڈیا کو کیا جا رہا ہے؟ یہ اسٹیٹ بینک والا معاملہ میاں صاحب اگر اجازت دیں اس کو ہم آگے بھی اس پہ ذرا کر لیتے ہیں، لیکن آپ کا اس پر جو آپ کے جو اپوزیشن ہے اس حوالے سے میرا خیال ہے یہ علی نواز امان صاحب ذرا جواب دیں گے، لیکن یہ جو پہلے بل والی جو بات تھی، جو فائنانس بل والی، اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزوں کی قیمتیں، کیونکہ اپوزیشن تو یہی کری نا کہ ایک پہلے ماحول بنا ہوا ہے مہنگائی کو، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ مہنگائی آ جائے گی؟ دیکھیں 350 ارب کے نئے انہوں نے ٹیکس لگانے ہیں جو انہوں نے وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈائریکٹ لگائیں یا ڈائریکٹ لگائیں، ٹیکس تو ٹیکس ہی ہے، ٹھیک، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ جب ٹیکس لگے گا میرے اور آپ پر تو کیا متاثر نہیں ہوں گے؟ اور ان کا تو کہنا ہے کہ عام آدمی یا جو ہے وہ ایک عام بندے پر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، چیزوں کی قیمتیں نہیں بڑھی۔ ایک سیکنڈ میں یہ تو پتہ چل جانا چاہیے، آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ کاسٹ اوپر جائے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا جون میں، اس وقت بھی یہ کہتے تھے فری ٹیکس بجٹ یہ ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس وقت یہ بھی کہا تھا کوئی اور بجٹ بھی نہیں دیں گے۔ آپ مجھے یہ بتائیں رحمان کہ کیا اس کے بعد مہنگائی کا طوفان آیا تھا یا نہیں؟ جو اس منی بجٹ کے بعد طوفان نہیں آئے گا یہ مجھے سمجھا دے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی ایسی بات ہوئی تو ابھی یہ ماننے والی کوئی بات نہیں ہے، ان کی بات پہ یقین نہیں کیا اور پھر اسی طرح آپ آخری بجلی گیس کے ریٹ آپ بڑھا دیں گے تو اس کے بعد اس کے اثرات عام بندے پہ نہیں آئیں گے، کیسے ممکن ہے؟ شادیہ سے بھائی یہ اسٹیٹ بینک والے پر یہ اگلے سیگمنٹ میں کرتے ہیں اس پر ڈیٹیل میں بات، لیکن دو چیزیں جو حکومت، ایک تو ظاہری بات ہے 12 جنوری کا وہ جائزہ ہے، اجلاس ہے گورنمنٹ کو اس سے پہلے جو ہے وہ یہ کام کروانے، لیکن دو آرگومنٹس گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے ہم کر تو رہے ہیں لیکن اس سے عام آدمی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو عام بندے کے استعمال کی چیزیں، اور دوسرا یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کوئی مہنگائی کا طوفان آ جائے گا، یہ مہنگائی نہیں آ رہی کم از کم اس بجٹ کی وجہ سے جو ہے وہ، یا یہ جو ابھی وڈرالز ہو رہی ہیں ٹیکس ایگزمپشن کی، اس سے جو ہے وہ نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ جی پروگرام شامل کرنے کا۔ میں سن رہی تھی گفتگو کو، تو آپ نے جس حکومت کے حوالے سے سوال کیا یہ غالباً وہی حکومت ہے نا جس کے اندر وزیر اعظم یہ فرما چکے ہیں کہ پاکستان سستا ترین ملک ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے کہ مہنگائی نہیں ہے۔ یہ وہی حکومت ہے جس کے بڑے چہیتے مشیر کہا کرتے تھے جس وقت ٹماٹر 200 روپے ملا کرتا تھا تو کہتے تھے 17 روپے مل رہا ہے، یعنی کہ آپ کی خبر جھوٹی ہے۔ میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ ہی انہوں نے گفتگو کی تھی۔ تو یہ حکومت بہت ایسی باتیں رحمان کر چکی ہے جس پر کہ اگر آپ ایک پروگرام کریں گے تو وہ بھی ناکافی ہوگا۔ انہی کی کہی ہوئی باتوں سے ہی آپ ان سوالات کا جواب نکال سکتے ہیں جو آپ اپوزیشن کی جماعتوں کے اراکین سے پوچھ رہے ہیں۔ جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے آج کی کارروائی کا، چونکہ اس سے قبل بات ہوئی ہے آج کی کارروائی کا، میرے پاس یہ آرڈرز آف دا ڈے موجود ہے جی۔ تو آرڈرز آف دا ڈے پہلے لے ہوتا ہے، اس کے بعد سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے جو کہ فائنانس بل ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو ہمارے اوپر اب ایک نیا عذاب ہے وہ ڈالا گیا ہے، بیسیکلی وہ سپلیمنٹری میں آیا ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو میں اس بات کو شیئر کروں گی، اور چونکہ ہم نے ایوان کے اندر بھی اس بات پر احتجاج کیا کہ اس آرڈرز آف دا ڈے کے اندر ایسے آرڈیننسز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں جو لیپس ہو چکے ہیں۔ پاکستان کا آئین، کیونکہ میں امید کرتی ہوں کہ جو یہاں پارلیمنٹیرین بیٹھے ہیں وہ پاکستان کے آئین کی کاپی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، نہیں رکھتے تو کبھی پڑھی ہوگی۔ جو آرٹیکل 89 ہے اس کا سب آرٹیکل 2 ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ
ایک ہی دفعہ کی ایکسٹینشن ہوتی ہے ریزولوشن کے ذریعے اور اس کے ایکسپائری یا لیپس ہونے سے پہلے وہ پیش ہونی چاہیے، جبکہ یہ آرڈیننسز جو آج جو 120 دن کی لمٹ ہے اس سے پہلے آنا چاہیے جی، جن کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے رحمان، وہ لیپس ہو چکے ہیں اور ان کے لیپس ہونے کی تاریخیں بھی موجود ہیں، اور یہی بات نوید قمر صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کہی کہ آپ لیپسڈ آرڈیننسز کو کیسے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور یہی بات مسلم لیگ نواز کی جانب سے خواجہ آصف نے کہی کہ آپ نے انہیں دوبارہ تو نہیں پروملگیٹ کیا، تو وہ تو ایک ڈیڈ چیز ہے۔ نوید قمر صاحب نے کہا باقاعدہ ان کے الفاظ ہیں کہ ایک مری ہوئی چیز کو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، ہاؤ آر یو ڈوئنگ اٹ؟ Constitution of Pakistan does not allow you to do this. تو پہلے تو کیونکہ ہمیں فلور پہ کوئی جواب نہیں ملا حکومت کی جانب سے، اور بہت ہی میں کہوں گی کہ بڑا ہی اناپروپریٹ طریقے سے اسے اسد عمر صاحب نے ایڈریس کیا۔ مگر یہ جو علی نواز امان سے بات کرے تھے، کاؤنٹنگ میرے خیال ہے آپ کی طرف سے شاید چیلنج کی گئی تھی، یہ جو علی نواز امان سے بات کر رہے تھے کہ آپ لوگوں نے آپ نے کاؤنٹنگ جو ہے وہ اس کو جو اس وقت جو آیا تھا چیلنج کیا تھا کہ کاؤنٹنگ کروائے، ہیڈ کاؤنٹ کروایا جائے، تو پھر آپ کے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کیوں ہے اعتراض اس کے اوپر جو ہے وہ کر رہے ہیں؟ اور اچھا، میرا پوائنٹ بہت اہم ہے، جو میں نے بات کی ہے نا وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اٹ از وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آرٹیکل 89 سب آرٹیکل 2 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ دا گورنمنٹ ہیز ٹو آنسر اس، گورنمنٹ کو اس پر ہمیں جواب دینا ہوگا، اسپیکر قومی اسمبلی کو ہمیں اس پر جواب دینا ہوگا کہ آج پاکستان کا آئین کھلم کھلا وائلیٹ ہوا ہے آن دا فلور آف نیشنل اسمبلی، جس پر اپوزیشن نے اعتراض کیا، اس پر ہمیں ابھی بھی جواب نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ کی طرف سے جو ریپرزنٹیشن ہے، بجائے اس کے کہ وہ ادھر ادھر جائے، اس پر مجھے اگر آپ ایک ٹھوس جواب لے دیں کہ اس کا مجھے جواب چاہیے کہ پاکستان کا آئین آج کیوں وائلیٹ ہوا۔ ایک دوسری بات آپ نے، اگر آپ اجازت دیں میں یہی سوال علی نواز امان صاحب سے بریک کے بعد پوچھ لیتا ہوں۔ شازی صاحب ایک بریک پر میں جا رہا ہوں، مگر علی نواز امان صاحب یہ 120 دن والا یہ فلور آف دا ہاؤس پہ پوچھا گیا، اب کوشش کرتے ہیں کہ ان سے جو ہے وہ ان کا موقف جانتے ہیں اس بریک۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ یہ بریک پر جانے سے پہلے آرڈیننس کے لیپس ہونے کا جو معاملہ ہے کہ 120 دن گزرنے کے بعد حکومت یہ آرڈیننس جو ہے وہ لے کر آئی، اور یہ قواعد و ضوابط کی جو ہے وہ خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی ہے۔ علی نواز امان صاحب، شازیہ مری صاحبہ کا سوال ہے، یہ فلور آف دا ہاؤس پہ پوچھا گیا، کیا واقعی کوئی اصول و ضوابط کی اور آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ نہیں، مجھے اچھا لگا پیپلز پارٹی نے یہ سوال اٹھایا اور اس کا بالکل جواب آنا چاہیے۔ ایک سوال انہوں نے اٹھایا تھا، اگر یاد ہو جوائنٹ سیشن تھا، بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ یہ بھی قانون کے خلاف ہے اور ہم اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے، اور انہوں نے اس کے اوپر باہر آ کے پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ ابھی تک ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ عدالت جائیں، اور شاید 33 بلوں والا جی 33 بلوں والا انہوں نے یہ کہا تھا، میں کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو ہاؤس کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں اس کی 2/3 میجورٹی چاہیے، اس کی چاہیے ہوتی ہے میجورٹی، یا جو لوگ ٹوٹل نمبر ہے اس کی میجورٹی چاہیے۔ تو آج تک تو ہم ویٹ ہی کرتے رہے، بالکل ٹھیک بات ہے، عورت کا جواب آنا چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، پر مجھے بھی تھوڑے سے جواب چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی لوکل گورنمنٹ بل سندھ اسمبلی نے پاس کیا، 42 منٹ کے اندر پاس کر دیا، اور قواعد و ضوابط یہ ہوتے ہیں کہ جب آپ بل لے کرتے ہیں جو پاس کرنے کے لیے، آپ سب کو ٹائم دیتے ہیں بولنے کے لیے، آپ کو لیڈر آف دی اپوزیشن کو ٹائم ہی نہیں دیا گیا بولنے کے لیے۔ ان کے خود ہی بنائے ہوئے COD کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جو PAC کا ہیڈ ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے۔ شازی صاحب ایک منٹ دیجیے گا، I'll come back to you۔ میں ایسی بات کرتا ہوں لوگوں سے، میں کہہ رہا ہوں کہ PAC کا جو ہیڈ ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے۔ ادھر PAC میں اپوزیشن لیڈر کے ہیڈ ہے، سندھ کے اندر آپ کو پتہ ہے، ایک منٹ دیجیے گا، اچھا سنیں، میں آ رہا ہوں۔ PAC کا جو لیڈر ہے، جو لیڈ کرتا ہے اسٹینڈنگ کمیٹی کو، وہ پیپلز پارٹی، کوئی ایک سنیں بجٹ پہ بحث چلی جاتی ہے، PAC کے بلدیاتی انتخابات کے، میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں۔ ایک بھی اسٹینڈنگ کمیٹی سندھ کے اندر ایک بندہ بھی اپوزیشن کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ رائٹ ٹو رسپانس ہے شازیہ مری صاحبہ کا، وہ آپ کر دیں، لیکن مجھے جو زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ اسٹیٹ بینک کا یہ جو بل ہے اس کے حوالے سے کرنی ہے۔ شازیہ صاحبہ آپ 30 سیکنڈز منٹ میں رسپونڈ کر دیجئے پھر، تاکہ ہم اس پہ بات کر سکیں۔
میں نے تو رحمان اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کیونکہ آپ نے ہر ایک کو باری دی ہے بات کرنے کی. میری بات مکمل نہیں ہوئی, بریک پہ چلے گئے. میں نے ایک پورشن اپنی گفتگو کا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا, میں نے ایک سوال کی شکل میں رکھا, اور آپ کے پاس بیٹھے اس وقت کی نااہل حکومت کے جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ جواب کو نہیں دے پائے, اور وہ چلے گئے سندھ اسمبلی کے اندر. بھائی وہ بھی نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں, میں بھی نیشنل اسمبلی کی ممبر ہوں, جاوید لطیف صاحب بھی نیشنل اسمبلی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہم نے نیشنل اسمبلی میں آج ہونے والے اتنے بڑے بلنڈر کی بات کی ہے, آئین کی وائلیشن کی بات کی ہے. آپ چلے گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب ووٹ چیلنج کیا تھا اس بات پر چلے گئے. جی بالکل ووٹ چیلنج کیا تھا. اب میری بات ہونے دیجئے کیونکہ آپ کی شاید میموری ویک ہے, آپ کو پروسیڈنگز کا یاد نہیں رہتا. جی بالکل انہوں نے ووٹ چیلنج کیا تھا, اور اس وقت ان کا کاؤنٹ جو ہے وہ جب چیلنج کر رہے تھے اسپیکر صاحب نے ان کی آواز کو نہیں سنا, اور اس وقت نمبرز گورنمنٹ کے کم تھے. اسپیکر صاحب نے اجلت میں کاؤنٹنگ کروائی, اجلت میں ایڈجرنمنٹ کی, اور بالکل ہم نے اسے چیلنج کیا. ہم آج بھی اس بات پر کلیئر ہیں. بات میں کر رہی ہوں کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی. تو ہو سکتا ہے کہ میرے علاوہ دوسرے, میں شاید زیادہ کانسٹیٹیوشن کو سمجھنا چاہتی ہوں کہ اس کی وائلیشن جو ہے وہ اتنی معمولی کیوں ہے, اتنی معمولی کیوں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کا جواب دینے کے بجائے اور جگہوں پہ چلے گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا ادھر ادھر جانے کے بجائے جواب دیجیے گا, لیکن جواب نہیں ملا. اچھا وہ اسٹیٹ بینک والے بل پر آ جائیں. اب میں چاہتا ہوں ذرا اگر آپ اسے ایڈریس کر دیں. لیٹ می ایڈریس. یہ ابھی بات کی گئی ہے سندھ اسمبلی کے اندر. دیکھیں سندھ اسمبلی کا جواب سندھ اسمبلی کے لوگ ضرور دیں گے, اور وہاں پہ لیجسلیشن ہوئی ہے. جو لوکل گورنمنٹ کی لیجسلیشن پنجاب اور اسلام آباد میں ہوئی ہے وہ تو آرڈیننس کے ذریعے ہوئی ہے. یہاں تو کوئی لیجسلیشن ہوئی نہیں پروسیجرل جو ہونی چاہیے کے اندر سے. ٹھیک ہے, یہ آ گیا ریسپانس اس کا آ گیا, بٹ اسٹیٹ بینک کے اوپر آ جائیں, اس پر جو اعتراضات ہیں کے اوپر بات کرتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, اور مجھے آئین کا جواب نہیں ملا ہے تو میں اب اسٹیٹ بینک پہ بات کر لوں. اچھا جی, اگر آپ بریفلی کر سکیں. میں میاں صاحب اور پھر یہ علی نواز سے بھی, ان سے بھی پھر جواب دیتا ہوں. اوکے جی, فار دا ریکارڈ ہے کہ ابھی تک آئین کی وائلیشن گورنمنٹ نے کی ہے, اس پر کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ فار دا ریکارڈ آپ کے پروگرام میں آیا نہیں جواب. اچھا, اب دوسرا یہ میرے پاس مسودہ ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایکٹ ہے, اور اس کے اندر پہلے بھی آپ نے بھی کافی اس پہ ریسرچ کی ہوگی, اور دیگر جو لوگ معیشت پہ نظر رکھتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور اس کو ہم نے باقاعدہ اسٹڈی اس وقت بھی کیا تھا. مسودہ وہی ہے, اور اس کے اندر جو جسے میں بڑے ہارش الفاظ استعمال ضرور کروں گی کیونکہ یہ ہو اسی طریقے سے رہا ہے کہ لٹرلی ٹیک اوور ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئی ایم ایف بائی آئی ایم ایف. کیونکہ دیکھیں پہلے بھی ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ایک بڑا حساس, بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے. اس کے اوپر آپ نے آئی ایم ایف کے امپلائی کو تعینات کیا. اب آپ اسی امپلائی کو اور اس کی ٹیم کو بری و ذمہ کر رہے ہیں. ہر قسم کی اگر وہ وائلیشن کرے تو اس میں اگر اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو اس سے آپ اس کو آزاد کر رہے ہیں. وہ جو فیصلہ کرے, اپنی بوروئنگ آپ بند کر رہے ہیں. آپ بیسیکلی آپ آئی ایم ایف کو جو پہلے ہی آپ اسٹیٹ بینک کا ایک عہدہ دے چکے, اب آپ پورا اسٹیٹ بینک ان کے حوالے کر رہے ہیں. اور پاکستان میں ذرا یہ میاں صاحب سے بھی ذرا یہ پوچھ لوں کیونکہ ان کا یہ ایشو تھا, انہوں نے ہی براٹ اٹ ان دی فرسٹ سیگمنٹ. میاں صاحب, جو شوکت ترین نے آج جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے دو چیزیں کی. انہوں نے کہا ڈی ریگولیشن ایک پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہے, تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کہ ہم اس کو ریگولیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا دنیا کے ہر ملک, بیشتر ممالک میں جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو کیا یہ غلط ہے اگر اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ آٹونومس کیا جاتا ہے؟ غلط ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اس ایکٹ سے, آپ کے اس قانون بنانے سے, انڈیپینڈنٹ اس کو اسٹیٹ بینک کو کرنے سے, آپ کے پاکستان کے اندر دو چیف ایگزیکٹو ہوں گے. ایک چیف ایگزیکٹو ہوگا جس کو قوم منتخب کرتی ہے, اور ایک چیف ایگزیکٹو بن جائے گا ان کے قانون بنانے کے بعد آئی ایم ایف کا, امریکہ کا یا دیگر ان طاقتوں کا نمائندہ جو اسٹیٹ بینک کا گورنر ہوگا. اور اسٹیٹ بینک کا گورنر جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کے قریب ماہانہ تنخواہ لے گا,
اور اس کا ڈپٹی گورنر جو 2-3 ہوں گے ساتھ وہ بھی کروڑ کے قریب وہ لیں گے. اختیارات اس کے علاوہ اچھا 2 وجوہات انہوں نے جو اپنی پریس کانفرنس میں بتائی. انہوں نے کہا ایک تو فیصلے بورڈ لے گا, پتہ نہیں باتیں آپ ان کی ماننے کو تیار نہیں ہے, باتیں تو اچھی کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ اگر اجازت دے دیں تو میں اپنی بات مکمل کروں. اچھا میں دوسرا وجوہات آپ ساتھ ہی ایڈریس کر دی. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ اس لیے بھی لیا کہ حکومتیں قرضے لیتی رہتی تھی 0% کے اوپر اور پھر اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ واپس نہیں کرتی تھی. دیکھیں اس سے پہلے جو 74 سالوں میں ملک چل رہا تھا اس سے تو بہتر چل رہا تھا جو 4 سال ہیں. اچھا میں کوئی اتنا آپ کی طرح لائک سٹوڈنٹ تو نہیں ہوں, مگر میں بڑا نالائق آدمی ہوں, مگر اتنا میں جانتا ہوں کہ ان 4 سالوں سے پہلے 70 سالوں میں جو قوانین تھے پاکستان کے, جو وائل تھے پاکستان کے, جو IMF سے معاہدے ہوتے تھے حکومتوں کے, وہ ان سے کم شرائط پر, آسان شرائط پر وہ سمجھوتے بھی ہوتے تھے, قرض بھی لیے جاتے تھے, نظر بھی آتا تھا, اور پیسہ اپنا روپیہ اتنا ڈی ویلیو بھی نہیں کیا جاتا تھا جتنا ڈی ویلیو آج ہوا. دوسرا میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا, بدقسمتی ہے 2-3 چیزوں کی. فرماتے ہیں فواد چودھری صاحب, وہ فرماتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ مہنگائی ہے. اکثر وہ اپنا یہ جملہ ہر اپنی پریس کانفرنس میں کہتے ہیں. بھائی امپورٹڈ اگر مہنگائی ہے تو آپ نے گندم کیوں امپورٹ کی, آپ نے چینی کیوں امپورٹ کی, آپ نے دیگر فوڈ آئٹم کیوں امپورٹ کی, اور اگر کرنے کی ضرورت تھی تو وہ ریکارڈ جو پیداوار ہوئی تھی ان 4 سالوں میں وہ کہاں گئی. نمبر 2. نمبر 3 یہ ہے کہ آج میں سن رہا تھا اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا تھا 2-3 چیزوں کا. شبر زیدی ہیں ان کے, شبر زیدی صاحب نے یا چوری سرور گورنر جو ہیں انہوں نے کیا کہا, یا رزاق داؤد صاحب نے کیا, یہ تو آپ سن چکے ہیں. مگر آج جو انہوں نے تازہ کلام پیش کیا وہ انہوں نے یہ فرمایا, شبر زیدی صاحب نے, انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے پاکستان نہیں چل سکتا. آج انہوں نے فرمایا, اور یہ سما کے ایک پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو سبق یہ حاصل نہیں ہوا کہ 18ویں ترمیم اگر مشرقی پاکستان سکوت ڈھاکہ کے وقت ہوتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی. علی نواز وان صاحب سے سر پوچھتے ہیں اس بریک کے بعد آپ کے پاس آتا. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. علی نواز وان صاحب, یہ بات جو ہو رہی تھی, آپ کہتے ہیں ڈی ریگولیشن کرنی ہے, ہر جگہ سینٹرل بینک ایسے ہی کام کرتے ہیں, حکومتیں قرضے لیتی رہتی تھیں, بورڈ جو ہے وہ فیصلے کر رہا ہے. آپ کی باتیں اچھی ہیں لیکن لگتا ہے یہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. نہیں, اپوزیشن اگر بات کرے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اس میں غلط چیز نہیں ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ فنکشنل اٹانومی دینی چاہیے, تاکہ ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دینی چاہیے. کیوں دینی چاہیے, دیکھیں اس پہ بڑی بحث ہونی چاہیے. 1999 کے اندر اس وقت کی گورنمنٹ اگر اسٹیٹ بینک اٹانومی ہوتی اس کے فنکشنل, تو وہ جو فورن ریزرو جو فورن اکاؤنٹس تھے فریز نہ ہوتے, اور پاکستان بینکوں کے بعد فورن کرنسی ریزرو جب فریز کی اور پوری دنیا سے اس کا جو بیک لیش ہے اور پاکستان کی اکانومی کو جو ڈھس پہنچی اور لوگوں کا جو اعتماد اٹھا, اگر اسٹیٹ بینک فنکشنل ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا. اس کے بعد ہو کیا, اس میں ہے کیا کہ اس میں طریقہ یہ رکھا گیا, خود مختاری والا پوائنٹ بار بار ریز کیا. آج ہر تقریر میں بات ہوئی کہ میں سالمیت تو پاکستان کی ماشاءاللہ پیپلز پارٹی سے تو زیادہ کوئی اور نون لیگ سے تو جانتا ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا, ایک ان کے زمانے میں کیری لوگر بل آیا تھا, اف یو ریمبر, اور کیری لوگر بل میں $1 ارب کے لیے انہوں نے جو پاکستان کی جو ملٹری ایڈ ہے نا اس کو اسکروٹنائز کرنا تھا, اور انہوں نے یہ پاس کرایا تھا. اور اس وقت یاد ہے اس وقت اشفاق کیانی صاحب ہوتے تھے, اور اس وقت کے ایمبیسڈرز کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھی اور جو پورے پاکستان کے اندر اس وقت واویلا ہوا تھا, سالمیت ان کو بہت پاکستان کی اچھی لگتی ہے. اور جو بھی آپ کو پتا ہے ویکی لیکس کے اندر بھی آیا تھا کہ تم لوگ ڈرون اٹیک کرتے رہو پاکستان کے اندر, ہم اوپر پر سے شور. سالمیت عزیز ہے ان لوگوں کو, یہ فکر نہ کریں آپ, سالمیت عزیز ہے ان لوگوں کو. اب اس کے اندر ہم لے کے کیا ہے, اس کے اندر لے کے صرف یہ ہے کہ آپ کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے وہ گورنمنٹ اپوائنٹ کرے گی, کوئی IMF اپوائنٹ نہیں کرے گا. اس کے بعد کیبنٹ کی اپروول ہوگی, پریزیڈنٹ اس کو کرے, 4 DGs فائنانس منسٹر اپروو کرے گا. ان شارٹ سوورینٹی کمپرومائز نہیں ہے. سوورینٹی تو یہ ہے کہ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے اپنے دوست کو اسٹیٹ بینک کا ہیڈ لگا دیا, سپریم کورٹ نے ان کو اتارا,
یہ آپ اس طرح کا اسٹیٹ بینک چاہتے ہیں؟ آپ اگر دنیا میں موو کرتے ہیں, دنیا کے آپ نے رولز اوبے کرنے ہوتے ہیں, پاکستان کی گلوبل ورلڈ ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دنیا سے الگ بیہیو کریں گے. تو ویسے ہی آپ کو جو ہے وہ بل جو ہے وہ پھر IMF اور نو IMF, یہ بل آپ کو ویسے ہی جو ہے یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے, ہم نے آٹونومس کرنا ہے, ہم نے آٹونومس کرنا ہے. شازیہ صاحبہ, کوئی سوورینٹی ان کا کہنا ہے کمپرومائز نہیں ہو رہی. آئی ایم شور جو بل کا اتنا دفاع کر رہے ہیں ان کے پاس کاپی ہوگی اس بل کی, اس کا پیج 21 دیکھ لیں. دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کسی ادارے کی انڈیپینڈنس کو تو ہم نہیں برا کہتے, ہم تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو بھی انڈیپینڈنٹلی کام کرنے دو, اس کو جلانے کی, اس کو تباہ کرنے کی باتیں نہ کرو جب وہ آپ کے پسند کے فیصلے نہ دے. تو ادارے کو تو انڈیپینڈنٹ, جو آئین میں ادارے ہیں ان کو تو آپ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دے رہے. اچھا اسٹیٹ بینک جو کہ آپ کی معیشت کا جس پر بہت بڑا انحصار ہے, ہم اس کی انڈیپینڈنس سے جو آپ نے 2 قدم آگے جا کے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت اس کے اوپر جو بندہ ہے وہ IMF کا بندہ ہے, IMF کا امپلائی. آپ نے وہ بٹھایا, آپ نے اسٹیٹ بینک کو اسٹیٹ بینک کا اختیار باہر کے اداروں کو دے دیا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جو جاوید لطیف صاحب نے بھی کہی ہے. اب آپ اس کا آئی ایم شیور بیکاز ہی از ڈیفینڈنگ اٹ اینڈ ہی ریئلی وانٹس ٹو, تو پیج 21 دیکھیں, پیج 21 دیکھیں, اس میں انسرشن ہے, اس کے اندر کلاس 32 میں جو ان کو بالکل ان کے اوپر ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نو سوٹ, پروسیکیوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگ انکلوڈنگ for damages shall lie against the bank, board of directors or member thereof, governor, deputy governors, member of any board, committee and monetary policy committee, so on and so forth. کوئی ایکشن, کوئی ان کی طرف سے کہیں غلطی ہوگی تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اور یہ لوگ کون ہیں؟ سو اعتراض جو ہے وہ ایک تو آپ کو ظاہری بات ہے شخصیت پر ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے, اس مسودے اس لیجسلیشن کے ذریعے. تو آپ کو لگ رہا ہے یہ جو اکاؤنٹیبلٹی والا ختم کی ہے انہوں نے, اٹ ول کمپرومائز. میں ایک بریک پر جا رہا ہوں, ذرا بریک کے بعد باتیں اس ڈسکشن کو ذرا جاری رکھیں گے. ایک بریک لے رہا ہوں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. میں ذرا علی نواز امان صاحب, یہ اکاؤنٹیبلٹی والا جو پوائنٹ شازیہ مری صاحب نے اس کا جواب دے دیا. بالکل ایزی ہے, مطلب کیونکہ کبھی تو کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور کبھی کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر وہ ان کو بلایا جا سکتا ہے, پارلیمنٹ کے سامنے انہوں نے اپنی ہر رپورٹ پیش کرنی ہے. اگر پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے ہر چیز آ کر رپورٹ کرنا ہے تو میرا خیال ہے اور اس سے زیادہ کیا چیز. اگر پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے اور اس کو کوئی ادارہ نہیں مانتی ہیں اور وہ سمجھتی ہیں کوئی ادارہ نہیں ہے تو بالکل ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. یہ آج وزیراعظم کے آئے تھے, ٹائم ذرا کم ہے, میں وہ شہباز شریف اور نواز شریف جاوید لطیف صاحب نے وہ بات بالکل ٹھیک تھی. جب بہت سارے اختلافات 18ویں ترمیم کے ساتھ, پر جو وہ اٹانومی دیتی ہے وہ جاوید لطیف صاحب نے ٹھیک بات. آج وزیراعظم نے تنقید کی, انہوں نے کہا ہر مرتبہ ہوتا ہے ہم سنتے ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ آ رہے ہیں اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کی تقریر جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے اگر اجازت دے دیں 2 جملوں میں بات ضرور کروں گا. تھوڑا ہے نہیں, وہ بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے جو ابھی بات کر رہے تھے علی نواز امان صاحب کیری لوگر بل کے حوالے سے یا وکی لیکس کے حوالے سے, اگر کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو ہمیں اب دوبارہ اور غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ایک دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ منشور کا حصہ تھا, تو ٹھیک ہے, آپ بدقسمتی یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اپنے ہی جو پارٹی قوانین ہے آج اس کو ختم کر کے وہ 2015 میں جو ان کے قوانین تھے اس پہ چلی گئی. یہ تجربے آپ کرتے رہیں گے لیکن ملک کے ساتھ وہ تجربے نہ کریں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ وہ پابندیاں بھی برداشت کریں گے اور وہ اپنے اختیارات بھی کسی کے ہاتھ میں دیں گے جس طرح خدا نہ خواستہ ایک ہارا ہوا ملک جو ہے وہ دونوں کام آپ کریں. اب آ جائیں جو آپ نے سوال کیا ہے, تو میں پھر یہ کہوں گا کہ میں دکھی دل سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو آج فرمایا ہے کہ وہ جاب کے لیے درخواست ہوتی ہے, ان کی تقریر جو ہے وہ جاب کے لیے کس کو ریکویسٹ کرتے ہیں یہ تو بتا دیں. ٹھیک ہے, اور اگر ان کو پتہ ہے کہ جاب کے لیے کن کو ریکویسٹ کی جاتی ہے تو جو آپ کو لگایا گیا ہے جس جاب پہ
کیا وہ آپ کی نوکری سے یا آپ کی پرفارمنس سے مطمئن نہیں ہے؟ اور اگر مطمئن نہیں ہے فائنل کامنٹ جی رحمان، یہ سال ختم ہو رہا ہے تو میں صرف یہ یاد دلا دوں کہ اس حکومت نے 9 مرتبہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے. اچھا آپ یہ تو باتیں کریں گے تو پھر ایک اور ان کے لیے ظاہری بات ایک چارٹ شیٹ تو بہت بڑی ہے، لیکن ابھی بھی آپ کے توسط سے میں نے سوال کیے، پہلا کیا، دوسرے پہ بھی جواب نہیں ملا اور پھر آئیں بائیں شائیں ہو گیا. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں پیج 21 میں 2 پیراگرافز بڑے کلیئرلی ان کی انڈیمنٹی کے بارے میں ہے.